बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त है और दिन है एतवार का। इमरान खान की फैमिली की अवामी अदालत में एक और फतह हुई है। देखें, झूठ पे खड़ी हुई इमारत जो होती है वो बरकरार नहीं रहती, और जब एक झूठ बोला जाता है तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इमरान खान के भांजों को गिरफ़्तार किया गया है। पहले जबरी गुमशुदा किया गया शाहरेज़ खान को, और वो मैं तफसील से बता चुका हूँ कि उनको जब अगवा किया गया तो क्योंकि जो CCTV कैमरे थे वो तमाम तोड़ दिए गए थे, लेकिन एक कैमरा अगवाकारों को और अगवाकारों का जो स्क्वाड था, जबरी गुमशुदा करने वाला स्क्वाड, उनकी नज़रों में नहीं आया था। तो उस कैमरे की आँख ने उनकी तस्वीरें महफूज कर लीं और उनकी वो वाज़े हो गया कि कौन कौन थे अगवाकार। तो फिर यह है कि उनको इमरान खान के बेटे, इमरान खान के भांजे शाहरेज़ खान को जो है वो उनकी गिरफ़्तारी को ज़ाहिर करना पड़ा, वरना तो उन्होंने उनको जबरी तौर पे गुमशुदा ही रखना था, क्योंकि राना सनौल्लाह पहले बता चुके थे कि उनकी पुलिस चीफ से बात हुई है और उन्होंने कहा कि हमने अगवा नहीं किया। लेकिन बात यह है कि ये निज़ाम रोज़ाना मज़ीद नंगा और गंदा हो रहा है, रोज़ अदालतें एक्सपोज हो रही हैं। अब आप एक चीज़ ये देखें कि पहले तो आ जाते हैं ना कि ये राना सनौल्लाह और तलाल चौधरी दोनों जो हैं इस वक्त वो TV चैनल्स के ऊपर क्लीन बोल्ड हो गए हैं और वो डिफेंड नहीं कर पा रहे इन गिरफ्तारियों को, और वो ये सारा मलबा डाल रहे हैं अदालतों के ऊपर। देखें, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ये बात देखनी होगी कि सारा मलबा हुकूमत अदालतों पर डाल रही है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मुनीर फारूक साहब, मुझे तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है कि वो इस वक्त किस तरह से इस निज़ाम के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने भी कहा है कि ये कमज़ोर एक फ़ैसला है इनकी, ये अपना इसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते जिस तरह से 27 माह बाद अलीमा खानम साहिबा के बेटों को गिरफ़्तार किया गया है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा का फ़ैसला है इमरान खान की ज़मानतों वाला, वो एक कमज़ोर फ़ैसला था। अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को ज़मानतें दे दी तो क्या उस वक्त मुनीर फारूक को याद आया कि कमज़ोर फ़ैसला है, आपने पहले दिन क्यों नहीं कहा? दूसरी बात यह है कि जिस फ़ैसले को मुनीर फारूक डिफेंड नहीं कर पा रहे, हालांकि वो हर चीज़ को 26 नवंबर तक को वो जस्टिफाई करते हैं, जो 79 लोगों को गोलियां मारी गई हैं, जो सीधी गोलियां मारने को भी जस्टिफाई करते हैं और खुल के उसके खिलाफ नहीं बोलते, वो भी जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा के फैसले को डिफेंड नहीं कर पा रहे। और ये देखना चाहिए याहिया अफरीदी साहब को कि उनकी अदालतें क्या कर रही हैं, किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं, कि उनके मतलब जब आपने ये साबित हो गया कि और फिर बैरिस्टर अकील मलिक को देख लें, वो कह रहे हैं कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। वहाँ प्रोसिक्यूटर ने अदालत में खड़े होकर कह दिया कि एक्सेस किया इन दोनों जजेस ने, इनको इस हद तक चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए थी। तो आप असल में ना मसला क्या हो गया है, जो पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है, जिस वजह से मुझे तकलीफ होती है, मुझे अफसोस होता है। और मैं अक्सर लोग मुझे मिलते हैं, मैं जब ट्रैवल करता हूँ मुझे लोग मिलते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि यार देखें, एक है इस निज़ाम की इमरान खान से लड़ाई, क्योंकि लड़ाई उस सतह पे पहुँच गई है कि ये इमरान खान से इस हद तक खौफजदा है कि ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो चलें, एक क्योंकि उसके साथ लड़ाई है तो उसके केसेस में, इमरान खान के केसेस में तो समझ आती भी है कि इमरान खान के केसेस में इन्होंने जजेस को मैनेज करना है, किसी को वीडियो दिखानी है, किसी को ऑडियो सुनानी है, किसी की वीडियो होगी, किसी की ऑडियो होगी, किसी की करप्शन की फ़ाइल होगी, किसी को ऊपर लाने की लालच दी जाएगी, और किसी को चाहे थ्रेट ना भी किया जाए, चाहे उसकी ऑडियो वीडियो ना भी हो, चाहे उसको लालच ना भी दी गई हो। एक ना बदकिस्मती से 26वीं आईनी तरमीम के बाद ना जजेस के अपने दिल में एक बात आ गई है कि अब हमने तरक्की अगर करनी है तो हमें इस निज़ाम के हक़ में फ़ैसले देने होंगे, और इस निज़ाम जो ये निज़ाम कर रहा है उसको जस्टिफाई करना होगा, उसके हक़ में फ़ैसले देने होंगे। लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान को क्या हो रहा है? उसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान को नुकसान ये हो रहा है कि लोगों का अदालतों पर एतमाद उठ रहा है, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, लोग खुद कत्ल गारत कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं है। पाकिस्तान कैसे नुकसान है? अब आप मुझे बताएं ना कि क्या जस्टिस शहबाज रिजवी अकेले बैठ के सोचेंगे, जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा अकेले बैठ के सोचेंगे, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सोचेंगे कि यार हमने जो फ़ैसला दिया था, नून लीग के हक़ में, मरीम नवाज़ के हक़ में, इस निज़ाम के हक़ में, 9 मई के हक़ में, तो उस फैसले को ना जस्टिस याहिया अफरीदी ने बरकरार रखा, जो कि इसी निज़ाम के बनाए गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, तीसरे नंबर से उठा के, ना उसको अकील मलिक डिफेंड कर पा रहा है, ना उसको राना सनौल्लाह डिफेंड कर रहा है, ना उसको तलाल चौधरी डिफेंड कर रहा है, ना, और यहाँ तक कि मुनीर फारूक भी उसको डिफेंड नहीं कर रहा, और वो भी उसको कमज़ोर फैसला कह रहा है। तो आपने जिस भी वजूहत से, मुमकिन वजूहत मैंने आपको बताई है कि जज जब कोई गैर आईनी गैर कानूनी झूठा फैसला देते हैं तो उसकी वजूहत मुमकिन क्या होती हैं, इनमें से जिस भी वजह से आपने फैसला दिया, लेकिन आपने तारीख में अपने आप को क्या करवा लिया? क्या तारीख में कभी कोई बंदा, मसलन मैंने एक दोस्त को कहा, हम डिस्कस कर रहे थे, वकील हैं, उनका भी नाम था जज के लिए, लेकिन वो क्योंकि गद्दारी नहीं कर सकते थे अपने हलफ से, और क्योंकि वो चाबी वाले खिलौने नहीं बन सकते थे, अर्दली नहीं बन सकते थे, और इसलिए वो जो है वो जज नहीं बने। और अगर 26वीं आईनी तरमीम ना आती और अदालतें आज़ाद रहती तो वो 100% जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज होते। तो उनसे बात हो रही थी, वो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, हम सारे दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार बात सुनो,
ساری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ہم اتنے عرصے سے دوست ہیں، بھائی ہیں، اگر میں جج بن جاتا اور میں ایسے فیصلے کرتا تو آپ لوگ مجھ سے ملنا چھوڑ دیتے، آپ لوگ مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیتے. مجھے سائیکلوجیکل ہوتا کہ یار یہ میرے دوست تھے، میرے سال سال کے ان کے ساتھ تعلق تھا، دوستی تھی، اب وہ مجھے منہ تک نہیں لگاتے، اسلام تک نہیں کرتے. یقین کریں میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے بہت قریبی رشتہ دار دیکھے ہیں مختلف لوگوں کے جو مختلف چیزیں کر رہے ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار ان کو گالیاں دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر میں نہیں جاتے، اب ہم ان کو ہاتھ نہیں ملاتے، ہم ان کو عید کے اوپر عید مبارک کا میسج نہیں کرتے. اتنی پاکستان کے لوگوں کے اندر اس نظام کی نفرت ہے اور اس نظام کے ہاتھوں استعمال ہونے والوں کی نفرت ہے. لوگ نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے. وہ دور گزر گیا ہے جب ہر چور اور چکے 2 نمبر گھٹیا غلیظ نیچ آدمی کی عزت ہوتی تھی. عزت اس طرح سے ہوتی تھی کہ ہر بندہ جا کے ان کو جھک کے مل رہا ہوتا تھا، پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہے حرام کا پیسہ، اس کے پاس 2 نمبر آدمی ہے، گھٹیا غلیظ نیچ آدمی ہے، لیکن بنا کے رکھو. اب لوگوں کے اندر تبدیلی آ گئی. عمران خان نے لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن نہ صرف کر دیا ہے، لوگوں کی یادداشت بھی تیز کر دیا ہے، لوگوں کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیا کہ پاکستان سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں. مجھے ایک ملے، میں لوگوں سے ملتا ہوں، پوچھتا ہوں، ایک بندے نے مجھے ایک بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا صدیق جان صاحب بات سچی کرنی چاہیے، میری جوان بیٹی ہیں اور میرا بھی خون کھولتا ہے، میں بھی اکیلے بیٹھ کے کئی بار دیکھتا ہوں کہ کیا میرے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اور کس طرف ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ملک جا رہا ہے، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتا ہوں. کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں؟ کہتے ہیں نہ میں ولاگ کرتا ہوں، کہتے ہیں نہ میں ٹویٹ کرتا ہوں، نہ میں فیس بک کے اوپر کچھ لکھتا ہوں، مجھے اپنی بیٹیوں کی عزت عزیز ہے. لیکن کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں؟ کہتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، کہتا ہے کہ میں تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں اور انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ اگر کروڑوں لوگ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی تو سنے گا. دوسرا انہوں نے کہا میں کیا کرتا ہوں؟ میں اور کچھ نہیں کرتا، میں جو بھی امپورٹنٹ کلپ آتا ہے جو اس نظام کو ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے، میں اس کو فیس بک سے ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، ٹویٹر سے ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، یا کسی واٹس ایپ گروپ میں آ جائے تو میں اپنی فیملی اور اپنے 4-5 دوستوں کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں یہ ہے وہ کم سے کم جو روزانہ میں کرتا ہوں، صرف اپنے آپ کو. کہتے ہیں میں شرمندہ بھی ہوں، مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے، میں اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوستا بھی ہوں کہ میں مطلب اس سے زیادہ نہیں کر پا رہا، لیکن میں کہتے ہیں منیمم یہ کرتا ہوں کہ 4-5 کلپس 4-5 گروپس میں بھیجتا ہوں اور جہاں روز بیٹھتا ہوں تو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ وہ کم سے کم ہے جو میں کر رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے، اور وجہ انہوں نے بتائی کہ میری جوان بیٹی ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ یار میں نے اگر کچھ فیس بک پہ لکھ دیا تو میرے گھر میں آ جائیں گے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے میری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو کیونکہ یہ سارا کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر اور ہو رہا ہے، تو یہ مطلب حالات اور صورتحال ہے. تو سب کی سب چیزیں جو ہیں، آپ جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ منیر فاروق کیا کہہ رہے ہیں کہ کمزور فیصلہ تھا شہباز رضوی کا اور طارق باجوہ کا. وہ کہہ رہے ہیں علیمہ خانم کے بیٹوں کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا وہ درست نہیں ہے، وہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ ساری چیزیں. تو بات یہ ہے کہ یہ نظام عمران خان کی فیملی عوامی عدالت میں سرخرو ہو رہی ہے. کیسے؟ اب آپ دیکھیں کل انہوں نے کیا کیا. میں بھی ٹکرز بھی آپ کو سناتا ہوں کہ ان ٹکرز کے اندر کیا ہے. لیکن انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی، شاہریز خان کی ویڈیو جاری کی کہ شاہریز خان جو ہے وہ 9 مئی کو موجود تھا. وہ ویڈیو کانا جلسے کی ہے اور وہ 9 مئی واقعے کے 501 دن کے بعد کی رنگ روڈ کی ہے، کانا میں رنگ روڈ کی ہے 501 دن بعد کی، جس کو کل بنا کے بھیجا گیا اور سارے ٹی وی چینلز نے اس کو چلایا ہے. اور میں نے تو کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو. اچھا اب آپ کو میں بتاتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کل کیونکہ ہر چیز میں قرآنی آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو جھوٹ کے حوالے سے قرآنی آیات آپ نے بھی سن رکھی ہیں، میں نے بھی سن رکھی ہیں، انصاف کے اوپر قرآنی آیات آپ نے بھی سن رکھی ہیں، میں نے بھی سن رکھی ہیں، حق پہ رہنے چلنے اور حق کو تسلیم کرنے اور ناانصافی نہ کرنے، یہ ساری قرآنی آیات آپ سن چکے ہیں. جھوٹ نہ بولنے کے حوالے سے قرآنی آیات اور جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں کئی بار ہم سن چکے ہیں. اب ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اور آپ نے یہ ٹکر سننے ہیں جن ٹکرز کو سارے کے سارے ٹی وی چینلز نے جو ہے وہ چلایا ہے. اور میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے نا کہ ویڈیوز بنانے والوں کے گلے یہ ویڈیوز پڑ گئی ہیں کہ یہ ویڈیو شاکر محمود امان کے ٹویٹر کے اوپر 22 سپٹمبر 2024 کو پڑی ہوئی ہے وہ ویڈیو جو انہوں نے کہا کہ یہ تو شاہریز خان کی 9 مئی کی ہے. اچھا اب انہوں نے کل ٹکر بھیجے اور میں آپ کو بتاؤں اگر میں نے اس نظام کے ساتھ سودے بازی کی ہوتی نا، میں کل دیکھ رہا تھا ہمارے کچھ سینئرز جو ہیں وہ صرف اس لیے کہ ان کو ٹی وی چینلز پہ بیٹھنا ہے، ان کو جاب کرنی ہے، ان کو اس نظام کے ساتھ چلنا ہے، تو وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کے لیے یہ ویڈیوز اور یہ ٹکرز جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے تھے. اگر میں اس نظام کے ساتھ سودا کر چکا ہوتا کہ میں کہتا کہ یار میرے اکاؤنٹس باندھے ہیں، میری فیملی کے اکاؤنٹس باندھے ہیں، میں عمرہ تک کرنے نہیں جا پا رہا، میں مطلب ابھی 40 کے لیے جانا چاہ رہا تھا نہیں جا پایا،
میں کسی ٹی وی چینل پہ نوکری نہیں کر سکتا، میرے یوٹیوب کے اوپر فائر وال لگی ہوئی ہے، ہر وقت ذہنی طور پہ سٹریس ہے، انگزائٹی ہے، تھریٹ ہے، خوف ہے، ساری چیزیں تو نکلوں یار اس سے سودا بازی کر لوں اس نظام سے. ہاں اگر میں اس نظام سے سودے بازی کر بھی لیتا نا اور میں کسی چینل کا بیورو چیف لگ کے بیٹھا ہوتا، میں آپ کو یہ بات پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس نظام کے ساتھ چل بھی رہا ہوتا نا تو یہ ٹکرز اور یہ ویڈیوز میں ٹویٹ نہ کرتا. میں ان کو پسے پردہ کچھ ڈلیور کر رہا ہوتا اس عہدے کے اوپر، سیٹ کے اوپر بیٹھ کے، کیونکہ مجھے بیورو چیف نے لگوا دیا ہے تو ٹھیک ہے پسے پردہ میں ان کو کچھ نہ کچھ ڈلیور کرتا رہوں. لیکن میں یہ ٹویٹس جو ہیں یہ اوپنلی ٹویٹ نہ کرتا، کیونکہ میرے سامنے ہے نا، میں وہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیونکہ آج کل ہر چیز کے اوپر قرآنی آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے. عمران خان کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر قرآنی آیت سنا دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں رحم کرے، ہمارے اوپر رحم کرے اللہ تعالیٰ. اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ جب آپ کوئی غلط چیز کر رہے ہوں اور اس کے لیے آپ قرآنی آیات کا حوالہ دے رہے ہو، بندہ ہل جاتا ہے کہ کیسے کوئی یہ کر سکتا ہے. اب یہ جو یہ ٹکٹس کل بھیجے گئے اس میں ہے کہ شیرشاہ اور شاہریز خان کی شواہد پر گرفتاری، وہ تمام چیزیں قرآنی آیات ذہن میں رکھیں. شیرشاہ اور شاہریز خان کی شواہد پر گرفتاری، سانحہ 9 مئی کے دونوں مفرور ملزمان کے گرد گھیرا تنگ. 9 مئی 2023 کو پی ٹی آئی کی شرح انگیزی میں شریک 2 مفرور شرپسندوں کی گرفتاریاں کی گئی ہیں. دونوں مفرور نہیں تھے، دونوں پاکستان سے باہر گئے بھی آئے بھی ایئرپورٹس پہ. شاہریز خان تو کئی بار پاکستان سے گیا، پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے آیا، اڈیالہ جاتے رہے، کوئی وہ مفرور نہیں تھے. یہ بھی ایک جھوٹ ہے، لغو ہے، مطلب کیا اس کو لفظ کہوں. اور یہ سارے ٹی وی چینلوں پہ چلوائے گئے اور سارے چینلز نے چلایا ہے اور اس پہ انالیسس کی ہے ماشاءاللہ. ان شکلوں کو بھی یاد رکھیں جنہوں نے ٹی وی چینلز کے اوپر انالیسس کیا ہے ان کے اوپر. پھر آگے کہا گیا کہ جناح ہاؤس حملے کے مفرور ایک اور مرکزی ملزم شیر شاہ خان کو گرفتار کر لیا گیا. 9 مئی 2023 کو جناح ہاؤس پر حملے کے وقت ملزم شیر شاہ سزا یافتہ مجرم حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا. اچھا، جو شیر شاہ وہاں موجود تھا اور موجود تھے، جو باقی الزامات ہیں وہ جھوٹ ہیں کہ گاڑیاں چلا رہے تھے، شر پسندی کر رہے تھے، حملہ کروا رہے تھے، یہ سب جھوٹ ہے. ہاں وہ وہاں پر موجود تھے اور ان کی جس کی موجودگی وہاں پر مطلب ویڈیوز میں موجود ہے، باقی تو جھوٹ ہے سارا ان کے متعلق، لیکن ویڈیو میں جس کی موجودگی موجود ہے اس کا جسمانی ریمانڈ 5 روزہ، اور جس کی اس دن وہ لاہور میں ہی نہیں تھے، ان کی اہلیہ نے ماریہ نے جو ویڈیوز اور تصویریں لگائی ہیں، جو ان کے دوستوں نے گوائیاں دی ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جو آن لائن ڈاٹا پڑا ہوا ہے کہ وہ 6 مئی سے لے کے اور 13-14 مئی تک وہ چترال میں تھے، ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا، ان کا 8 روزہ اور ان کا 5 روزہ. شیر شاہ 9 مئی 2023 کو شہر انگیزی کے بعد پہلے روپوش اور بعد میں لندن فرار ہو گیا تھا. ذرائع ہر چیز ذرائع، یہ جس طرح سے ذرائع لکھا ہوتا ہے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے ذرائع ہیں. کئی مہینوں تک شیر شاہ پروپیگنڈے کی آڑ میں چھپا رہا اور ریاست کے خلاف ڈیجیٹل مہمات چلاتا رہا. ملزم شیر شاہ کو پاکستان واپسی پر پولیس نے 22 اگست 2025 کو گرفتار کیا. ملزم شیر شاہ پر 9 مئی کیس میں پہلے بھی ایف آئی آر درج ہے. ملزم شیر شاہ خان 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ، توڑ پھوڑ، پولیس وین کو آگ لگانے اور پولیس اہلکاروں پر حملوں میں ملوث ہے. شاہریز کا نام سپتمبر 2023 کی ضمنی رپورٹ میں شامل کیا گیا. سپٹمبر 2023 میں، یعنی مئی کا واقعہ، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، 4-5 ماہ بعد ان کا نام ضمنی میں ایڈ کیا گیا. شاہریز کو 22 اگست 2025 کو عدالت میں پیش کیا گیا. شاہریز کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد گرفتاری عمل میں لائی گئی. ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزم شاہریز عظیم کو 21 اگست 2025 کو ثبوتوں کی بنیاد پر باقاعدہ گرفتار کیا گیا. 9 مئی 2023 جائے وقوع پر جلاؤ گھراؤ، توڑ پھوڑ اور پولیس اہلکاروں پر حملے کیے گئے. پولیس وینز کو بھی نظر آتش کیا گیا. پولیس نے عدالت سے استدعا کی کہ شواہد کے لیے ملزم شاہریز عظیم کا 30 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ شواہد تو آپ کے پاس پہلے موجود تھے تو آپ نے ان کو گرفتار کیا نا، اب آپ کو کون سا شواہد چاہیے کہ آپ کو 300 روزہ جسمانی ریمانڈ چاہیے؟ اور منظر علی گل نے ایک بے گناہ کا 8 دن کا اور ایک بے گناہ کا 5 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے. وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں. پہلی وجہ یہ ہے کہ علیمہ خانم جو ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بیانیہ بڑھ گیا تھا اور جشن شروع ہو گیا تھا پورے پاکستان میں، اور اگر یہ نہ ہوتا تو 3-4 دن میں یہ جشن بہت اوپر چلا جاتا. لوگ گھروں سے نکل کے مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے، ریلیز ہو رہی ہوتی، اور ایک نیریٹو عمران خان کے حق میں بہت بن گیا تھا اور بن رہا تھا، اس کو روکنا تھا. دوسرا، علیمہ خانم اڈیالہ پہ فوکس کر لیتی، اڈیالہ وہ آتی، بیٹھ جاتی، ملاقات کرانی پڑتی، کسی بہن کی ملاقات ہو جاتی تو عمران خان کے اوپر جو جبر ہو رہا ہے اس وقت، بربریت ہو رہی ہے، فسائیت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، جو ان کو اس وقت آئسولیٹ کیا گیا، جو بشرا بی بی کو اذیت اور تکلیف دی جا رہی ہے، یہ خبر باہر آ جاتی اور باہر ایک کوہرام برپا ہو جاتا پی ٹی آئی کے کارکنان میں، اور چابی والے کھلونے جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا. تیسری اس کی ممکنہ وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان ہے ان کو اس وقت بہت آئسولیٹ کر دیا گیا، بہت مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کی اہلیہ کو بہت ٹارچر کیا جا رہا ہے. ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے کیس میں سپریم کورٹ نے آپ کو ریلیف دیا، لیکن ہم نے آپ کے بھانجوں کو اٹھا لیا، آپ کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. اور پھر سہیل وڑائچ کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ آپ معافی مانگیں ورنہ آپ کا انجام بھٹو جیسا ہوگا.
اور آپ کا عدالتی قتل ہوگا یا ماورائے عدالت آپ کا خدا نخواستہ قتل ہوگا، کیونکہ علیمہ خانم بتا چکی ہیں کہ کئی بار ان کو پیغام دیا گیا کہ عمران خان کو خدا نخواستہ جو ہے وہ جیل میں قتل کر دیا جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے آخری کوششیں ہو رہی ہیں. پھر یہ تھا کہ اگر علیمہ خانم کے بیٹے کو نہ اٹھایا جاتا تو علیمہ خانم اسلام آباد ہی کورٹ جانا شروع کر دیتی، کیونکہ سپریم کورٹ سے تو اب وہ فری ہو گئی تھیں کہ وہاں جاتی کہ القادر کیس لگایا جائے، وہاں پہ ایک ہائی کریٹ ہوتی. پھر ایک اور علیمہ خانم کو اس میں پیغام دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو سخت زبان استعمال کرتی ہیں، جو دو ٹوک بات کرتی ہیں، عمران خان کا پیغام اندر سے بالکل درست لاتی ہیں، تو یہ کام آپ چھوڑ دیں، آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، کمپرومائز کر لیں یا تھوڑی سی نرمی کر لیں. یہ ہیں وجوہات. اینڈ میں آپ سے کچھ دیر بعد کراچی میں امن پاسون ہیں، سعید آفریدی جو پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ آج 3 بجے بنارس چوک کراچی میں ہو رہا ہے. تمام پشتون کمیونٹی کو انہوں نے دعوت دی ہوئی ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، اور اس کے لیے خاصی جو ہے وہ تیاریاں وہاں پر کل سے جاری تھیں. آپ دیکھتے ہیں آج یہ پاس آن ہونے دیا جاتا ہے نہیں ہونے دیا جاتا. اور دوسرا جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ اپنا ساتھ ہی جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو معاملہ دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ جو مراد سعید ہیں انہوں نے بھی ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.